बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। ये दूसरा दर्स है, हमारा दूसरा मुहादरा है जो कि पैगम्बर इस्लाम की सीरत के हवाले से गुफ्तगू चल रही है। और जब तक ये पैगम्बर इस्लाम की सीरत बयान हो रही है, इसी आयत की तिलावत का मैं शरफ़ हासिल करूँगा जो कि आए उसवत से मशहूर है। यकीनन पैगम्बर इस्लाम की जो ज़िंदगी है, कई मौक़े और हवादिस ऐसे रूनुमा हुए कि जहाँ पर जनाब अबू तालिब जो कि मुहसिन इस्लाम, मुदाफ़िअ इस्लाम, मुदाफ़िअ पैगम्बर, मुदाफ़िअ रसूलुल्लाह, जनाब अबू तालिब ने बड़ा किरदार अदा किया। 2 मरतबा पैगम्बर इस्लाम ने शाम का सफ़र किया तिजारत की गरज से। और पहले सफ़र में पैगम्बर इस्लाम ने ख़ुद दरख्वास्त की जनाब अबू तालिब से कि मैं भी आपके साथ सफ़र करना चाहता हूँ। और दूसरा जो सफ़र तिजारत का सफ़र किया, उसमें जनाब खतीजा ने ख़ुद तकाज़ा किया, चूँकि अमानतदारी और सदाक़त के हवाले से उस अरब माशरे में, जाहिल माशरे में, जब पैगम्बर इस्लाम का लक़ब अमीन और सादिक़ के नाम से जब लोगों ने याद किया और कमालात पैगम्बर इस्लाम से जब वो आशना हुई, चूँकि बड़े बड़े तुज्जार मक्के से तिजारत के लिए जा रहे थे शाम की तरफ, और माल खतीजा के ज़रिए से लोग कारोबार करते थे और बिनवान मुदारबा लोग माल को लेकर जाते थे शाम की तरफ। तो जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा ने ख़ुद तकाज़ा किया पैगम्बर इस्लाम से कि आप भी जाएं तिजारत के लिए और मैं माल दूंगी, मैं मदद करूंगी इस हवाले से। तो कई हवादिस और वाक़यात रूनुमा हुए। पहले सफ़र में एक राहिब के साथ मुलाकात हुई। जनाब अबू तालिब ने कुछ नहीं फरमाया, मगर राहिब की जब निगाह पड़ी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर, तो उस राहिब ने ये खबर दी थी जनाब अबू तालिब को कि इस बच्चे के चेहरे पर वो आसार मैं देख रहा हूँ और वो कमालात मुझे नज़र आ रहे हैं कि यकीनन ये आखिरुज़्ज़मान का नबी होगा, लिहाजा जिस कदर हो सके आप इनकी मुहाफ़ज़त करें। जनाब अबू तालिब पहले से ही वो उनकी हिफाजत पर मामूर थे, लेकिन जब ये खबर उनको मिली तो ज़्यादा मुहतात रहे पैगम्बर इस्लाम के हवाले से और उनकी मज़ीद हिफाजत फरमाई। कमाल था उस माशरे में, मुनकरीन और कुरैश और जहालत के उस माशरे में पैगम्बर इस्लाम को अमीन और सादिक़ से याद करना। इसमें बड़ी सीरत है, बड़ा नमूना है मैं और आपके लिए कि जिस माशरे में मैं और आप ज़िंदगी कर रहे हैं, मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, आज के इस दौर में अमानतदारी से काम लेना और सदाकत से काम लेना बहुत अशद ज़रूरत है, जो कि पैगम्बर इस्लाम की सीरत से एक अहम पैगाम हमें ये मिलता है। इंतहाई अफसोस होता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का आशिक, अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब का आशिक जब झूठ बोलता है या खियानत से काम लेता है, तो यकीनन अगरची नाम के लिहाज से वो शिया है, आशिक मोहम्मद मुस्तफ़ा है, मगर अमल के लिहाज से, किरदार के लिहाज से, सीरत के लिहाज से बहुत दूर है। ये दूसरा जो सफ़र था पैगम्बर इस्लाम का, तिजारत का सफ़र, जिसमें जनाब खतीजा अलैहिस्सलाम का एक ग़ुलाम भी साथ था और वो हर हरकत को देख रहा था कि तिजारत में भी, चूँकि यहाँ ये नुक्ता मैं जिक्र करता चलूँ कि पैगम्बर इस्लाम की ये हदीस है, अगर किसी बंदे को पहचानना चाहते हो किस कदर अमानतदार है, कितना बाअखलाक है और कितना सच्चा इंसान है, तो 2 काम आप अंजाम दो, पता चल जाएगा कि किस कदर अमानतदार इंसान है और किस कदर सादिक और अमीन है। पहला ये कि उसके साथ आप सफ़र करें, सफ़र करके देखें, अंदाज़ा होता है इस हमनशीनी में, इस सफ़र में, कि किन सिफ़ात का वो हामिल इंसान है। और दूसरा ये कि कोई आप उनके साथ कोई मुआमला करें, इज़दिवाजी मुआमला, तिजारत की सूरत में या कोई और मामला आप अंजाम दे दें, पता चल जाएगा किस हद तक अमानतदारी का ख्याल रखता है और जो है आदाब इस्लामी का पाबंद है,
احکام شریعت جو کہ تجارت کا ایک بڑا حصہ فقہ اسلامی اور فقہ تشیع میں ایک بہت بڑا حصہ کئی سال لگتے ہیں، بلکہ کئی سال نہیں بلکہ 5-6 سال سے زیادہ ایک طالب علم کی عمر لگتی ہے اسی میں کہ باب تجارت جو کہ آداب ہیں، مسائل شرعی ہیں، کئی سال کی محنت کے بعد انسان ان احکام سے آشنا ہوتا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ انسان کس حد تک آشنا ہے مسائل سے اور کس حد تک پابند ہے شریعت کا۔ تو یہاں پر پیغمبر اسلام جب دوسرا ان کا سفر تھا شام کی طرف جناب ابو طالب کے ساتھ ساتھ، اور مال خدیجہ سلام اللہ علیہا تھا اور اس مال کے ذریعے سے تجارت کر رہے تھے، تو میسرہ نام کا شاید میسرہ نام تھا وہ غلام جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا غلام تھا، وہ ساتھ ساتھ تھا اور وہ ہر حرکت کو دیکھ رہا تھا، ہر بات ہر گفتگو۔ تو واپس آ کر اس غلام نے بھی شہادت دی جناب خدیجہ کے پاس کہ واقعاً مکہ معظمہ میں جو صادق اور امین ہے وہ سفر کے ہر مرحلے میں امانت داری کا ثبوت دیا ہے اور صداقت کا ثبوت دیا ہے۔ لہٰذا یہ چیز سبب بنی کہ بڑے بڑے تجار جو رشتہ مانگ رہے تھے، شادی کرنا چاہ رہے تھے جناب خدیجہ کے ساتھ، لیکن جناب خدیجہ نے قبول نہیں کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب سیرت کا مشاہدہ کیا قریب سے، امانت داری کا، صداقت کا، ایمان کا، یہ درس ہے ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے آج کے معاشرے میں کہ انتخاب ایمان کے حوالے سے ہو، سیرت اور کردار اور گفتار کے حوالے سے رشتے کا انتخاب ہو۔ تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے خود اقدام کیا کہ ایسے امین شخص کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، اور ایسے امین شخص کی زوجہ بننا میرے لیے شرف ہے، میرے لیے کرم ہے۔ اس خواہش کا اظہار جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے کیا، اور تاریخ میں یہ اقوال جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی طرف منسوب ہے کہ یہ فرمایا کرتی تھی کہ سعادت من تکون قرینتن، سعادت مند ہے وہ خاتون جو محمد مصطفیٰ کی شریک حیات بنے اور جو ہے ان کی زوجہ بنے۔ لہٰذا جب پیغمبر اسلام نے قبول کیا تو عادتاً یہی ہوتا ہے کہ مرد مہر کو ادا کرتا ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے چونکہ مالدار خاتون تھی اس عرب معاشرے میں اور مال زیادہ تھا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس، مہر کا مال بھی پیغمبر اسلام کو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے دیا۔ تو بڑے بڑے تجار تھے جن کے رشتے کو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے ٹھکرا دیا تھا، غصے میں آ گئے، جلنے لگے، حسد کی وجہ سے کہنے لگے واہ بھائی دنیا میں رواج تو یہی ہے کہ جو ہے مرد مہر ادا کرتا ہے، لیکن یہاں پر خواتین مہر دیتی ہیں۔ تو محافظ اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور بہترین جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں وَإِذَا كَانُوا مِثْلَ ابن أَخِي هَذَا طُلِبَتِ الرِّجَالُ بِأَغْلَى الْأَثْمَانِ، اگر کردار کے لحاظ سے، سیرت کے حوالے سے، صداقت کے حوالے سے، امانت داری کے حوالے سے جو میرا یہ بھتیجا ہے محمد مصطفیٰ، اس جیسے اگر رجال ہو، مرد معاشرے میں ہو تو خواتین خود مہر ادا کر کے ان کے ساتھ شادی کرتی ہیں، مگر وَإِن كَانُوا أَمْثَالَكُمْ، اے جاہل لوگو، اے مغرور اور متعصب لوگو، اگر مرد تم جیسے بد کردار، بد اخلاق، بد سیرت ہو، لم یزوجوا الا بالمہر الغالی، خواتین شادی ہی نہیں کرتی مگر یہ کہ ان سے بہت بڑی مقدار میں رقم طلب کرتی ہے پھر ان کے ساتھ شادی کرتی ہے۔ ہر مرحلے میں پیغمبر اسلام نے دفاع کیا اور اس طریقے سے شادی کا جو رسم و رواج تھا اس معاشرے میں جناب ابو طالب آگے بڑھے اور جو ہے خطبہ نکاح کو پڑھا، اور وہ خطبہ بھی اگرچہ موضوع میں شامل نہیں ہے لیکن میں اشارہ کروں گا کہ الحمد لرب هذا البیت، کبھی یہ تعبیر بھی ملتی ہے تاریخ میں، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم علیہ السلام، یہ جملے بھی ملتے ہیں۔ اولاً محسن اسلام جناب ابو طالب نے خدا کی حمد کی اور اس کے بعد فضائل محمد مصطفیٰ بیان فرمائے، اور یہاں پر یہ خطبہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک درس ہے، ایک عبرت ہے
کہ وہ جس کو کافر سمجھتے ہیں، مشرک سمجھتے ہیں، آخر اس نے یہ خطبہ جو پڑھا، اس خطبے سے ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ بڑے بڑے مورخین نے یہ خطبہ نقل کیا ہے کتابوں میں، اور وہاں پر جناب ابو طالب نے اللہ کی حمد بجا لائی، اور اس کے بعد فضائل محمد مصطفیٰ میں یہ جملہ قابل غور ہے کہ فرمایا کہ دنیا میں کوئی جوان ایسا نہیں ہے کہ جو میرے اس بھتیجے کا ہم پلہ ہو، سیرت کے حوالے سے، امانت داری کے حوالے سے، صداقت کے حوالے سے۔ لہٰذا مال کی طرف نہ دیکھا جائے، یہ پیغام ہے خطبہ جناب ابو طالب کا، جو نکاح کا خطبہ تھا، مشہور ہے کہ مال کی طرف نہ دیکھیں، اس لیے کہ مال ایک سائے کی طرف ہے، کسی بھی وقت جو ہے سائے کی طرح کسی بھی وقت وہ ہٹ سکتا ہے۔ لہٰذا اگر قیمت ہے کسی چیز کی تو وہ ہے ایمان، اخلاص، کردار، سیرت، امانت داری، صداقت، ان چیزوں کو ملاحظہ کیا جائے۔ یہ شادی کا مرحلہ ختم ہو گیا، اس کے بعد کئی مراحل سامنے آ گئے۔ ان مراحل میں سے ایک مرحلہ جو کہ سخت مرحلہ تھا، پیغمبر اسلام پر جب غار حرا میں وحی نازل ہوئی، غار حرا جو کہ مکے سے تقریباً 1.5 فرسخ یا 2 فرسخ کے فاصلے پر یہ غار تھا، وہاں پر پیغمبر اسلام عبادات انجام دیتے تھے۔ جب وحی نازل ہوئی، پہلی وحی، تو اس کے بعد گھر تشریف لائے، اور جناب ختیجہ پہلی خاتون ہے کہ جس نے قبول کیا ایمان کو، اور پہلی نماز جو محمد مصطفیٰ نے ادا فرمائی خانہ کعبہ میں، امام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مقتدی ہے جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا، اور جو ہے جناب امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ 2 ماموم ہیں اور پیغمبر اسلام امام ہیں۔ یہ نماز ادا ہوئی، اور اس کے بعد دعوت اسلام تقریباً 2.5-3 سال تک مخفی طریقے سے پیغمبر اسلام دعوت دیتے رہے، اور ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ علناً کھل کر اسلام کی دعوت دی جائے، اور ظاہر سی بات ہے اس معاشرے میں بڑے بڑے قریش کے بڑے افراد، قبائل کے سردار موجود تھے، اور ان کو دعوت دینا کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا۔ پیغمبر اسلام کے ساتھ ساتھ ایک قوی محافظ کی ضرورت تھی، اور یہ ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے خاص انتظام تھا کہ پیغمبر اسلام دعوت دیتے جائیں اور جناب ابو طالب حفاظت کرتے چلے جائیں۔ تو مرحلہ ایسا بھی آیا، عزیزوں، میرے دوستوں، میری ملت کے جوانوں، سخت مراحل میں اسلام کا دفاع کرنا جو طریقہ ہمیں ملتا ہے، جو سیرت ہمیں ملتی ہے، ان سیرتوں میں سے ایک اہم ترین سیرت پیغمبر اسلام کی سیرت میں وہ شعب ابی طالب ہے کہ جو انتہائی سخت مرحلے میں 1 دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، 3 سال تک سختیوں میں پیغمبر اسلام نے زندگی گزاری۔ اور یہ واقعہ تب پیش آیا کہ بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور جب ظلم بڑھتا گیا اس عرب معاشرے میں، جاہل معاشرے میں، مکے میں، تو حبشہ کی طرف کئی مسلمانوں نے ہجرت کی۔ جب لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور عبداللہ کا یتیم نہیں رک رہا ہے، مسلسل پیغام دیتا جا رہا ہے، کبھی مخفی کبھی علناً، تو دعوت مخفی طریقے سے دعوت دی۔ اس کے بعد اپنے عشیرے کے افراد، قبیلے کے افراد کو جمع کر کے اعلان کیا کہ جو ہے میں وہ پیغام لے کر آیا ہوں اللہ کی طرف سے کہ جس میں دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے۔ اور اس کے بعد پھر عالمی سطح پر جہاں جہاں لوگ رہ رہے تھے، پیغمبر اسلام نے خطوط کے ذریعے سے مختلف طرق سے اسلام کی دعوت دی، تو ادھر سے سختی بھی بڑھتی گئی۔ تو آخر کار پیغمبر اسلام نے کچھ مسلمانوں کو، تقریباً 70-80 کے برابر مسلمان تھے، کئی خواتین اس میں شامل تھی، مکہ معظمہ جو کہ ان کا وطن تھا، وطن کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر عزیزوں، میرے دوستوں، میری ملت کے جوانوں، کبھی کبھار اسلام کی حفاظت کی خاطر، دین کو بچانے کی خاطر وطن کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو یہ مسلمان غربت کے عالم میں حبشہ کی طرف، وہاں کا جو حاکم تھا کسی حد تک اس کے دل میں رحم تھا، پیغمبر اسلام نے اجازت دی، وہاں چلے گئے۔ لیکن پیغمبر اسلام مکے میں تھے، سختیاں بڑھتی گئی، یہاں تک کہ روکنے کی کوشش کی گئی دعوت سے، مگر پیغمبر اسلام نہیں رکے۔ جہاں پر خطرے کا احساس ہوتا تھا جناب ابو طالب آگے بڑھتے تھے دفاع کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے۔ آخر مرحلہ ایسا آیا
کہ بنی ہاشم کے علاوہ جتنے بھی قبائل مکہ معظمہ میں رہتے تھے ان سب نے یہ میٹنگ کر لی. ان سب نے کہا کہ ہر لحاظ سے سوشلی بائیکاٹ ہم ان کے ساتھ کریں گے, بنی ہاشم کے ساتھ, تعین کی بنی ہاشم مل کر اس یتیم عبداللہ کو سب مل کر روکیں گے, بنی ہاشم والے جب ان کے ساتھ ہم سختی کریں گے. یہ فیصلہ انہوں نے کیا. دار الندوہ جو مشہور جگہ تھی مکہ معظمہ میں مسجد الحرام کے ساتھ, خانہ خدا کے ساتھ, وہاں پر جو ہے مشہور ان کی میٹنگ ہال جس کو کہا جائے, وہاں پر بیٹھے بڑے بڑے جو قریش کے سردار تھے. یہ طے کیا کہ ہر لحاظ سے نہ کوئی ان سے شادی کرے گا, نہ کوئی جو ہے ان کی خواتین سے شادی کرے گا, نہ کوئی تجارت کرے گا. تمام مراحل میں, شعبہ زندگی کے تمام شعبات میں ان سے قطع تعلقی کیا جائے. تعین کی ان کے اوپر پریشر پڑے گا, جس کے نتیجے میں بنی ہاشم خود روکیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. لہٰذا یہاں سے یہ مرحلہ شروع ہوا شعب ابی طالب. شعب کہا جاتا ہے دو پہاڑیوں کے درمیان جو کھلی جگہ ہوتی ہے, جس کو آپ گھاٹی بھی کہہ سکتے ہیں. وہاں پر ابو طالب کا گھر بنا ہوا تھا جو کہ ایک محفوظ قلعے کی صورت میں, اس کو کہا جاتا ہے شعب ابی طالب. ایک محفوظ قلعے کی صورت میں دو پہاڑیوں کے درمیان ایک کھلی جگہ بنی ہوئی تھی, وہاں پر ابو طالب کا گھر بنا ہوا تھا. وہاں پر ان کو محصور کر دیا بنی ہاشم کو. نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا, نہ کوئی پانی دے سکتا تھا, نہ کوئی تجارت کر سکتا تھا, نہ شادی بیاہ, کوئی معاملہ ان کے ساتھ نہیں کرے گا. باقاعدہ بڑے بڑے مشرکین عرب اور قریش کے بڑے افراد مل کر انہوں نے باقاعدہ ہے کہ حکم نامہ لکھا اور اس کے اوپر مہریں ثبت کر دی, اور اس حکم نامے کو خانہ کعبہ کے اندر لٹکا کر رکھ دیا کہ جب تک محمد باز نہیں آتا اپنی اس دعوت سے, تب تک کوئی ان کے ساتھ معاملہ نہیں کرے گا. بڑا سخت مرحلہ تھا. یہاں پر جناب ابو طالب علیہ السلام کا بڑا کردار ہے کہ اس سخت ماحول میں بھی بنی ہاشم سے, مختصر میں ذکر کر رہا ہوں, بنی ہاشم سے یہ کہا کسی بھی مرحلے میں میرے بھتیجے کو اگر کوئی خطرہ ہوا تو تم سب کو اٹھا کر ان کے حوالے کر دوں گا اور تم سب کی گردنوں کو اڑائیں گے. مجھے نہیں چاہیے بنی ہاشم کے جوان اگر محمد کی جان نہیں بچتی ہے. یہ ہے محسن اسلام. بہت افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے اگر کوئی مسلمان اگر ایمان ابو طالب پر شک کرتا ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی شعب ابی طالب کے حالات آنے والے درس میں بیان کروں گا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.